बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 जुलाई साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें। खबरों का आगाज करने से पहले सामईन इकराम, जब रियासत नाअहल होती है तो फिर उसके नतीजे के अंदर लोगों के ऊपर ना सिर्फ के मुसीबतें नाज़िल होती हैं बल्कि लोगों की जानें भी जाती हैं। 73 साल में ये शायद पहली ईद हो, शायद, कि जिसके ऊपर रेलवे ने खुसूसी ट्रेनें चलाने से इनकार किया। खुसूसी ट्रेनें चलाने से चलाई जी, ठीक है। यहाँ पे 12 खुसूसी ट्रेनें भी चली हैं, 20 भी चली हैं। ठीक है, मुझे उन्होंने तो मेरा 18 या 20 चलाई थी साद रफीक रफीक साहब ने। और खुसूसी ट्रेन, ईद की खुसूसी ट्रेन का मतलब होता है 22 डब्बों वाली ट्रेन। और इस मौसम में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सांस घुटता है इसकी वजह से। जो मौसम की हब्स का मौसम है, हब्स के मौसम में सांस घुटता है। तो जो है हुकूमत ने इस दफ़ा ट्रेनें नहीं चलाई, लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर हादसा सियालकोट के पास 3 अफराद जाँ बहक, 23 अफराद जाँ बहक। एक और हादसे में समुंदरी के पास एक हादसा, डीजी खान में एक हादसा। मतलब ये 4 हादसों की खबरें तो मैं पढ़ के आया हूँ आपकी खिदमत में। ज़ाहिर है जब कैपेसिटी नहीं है रेलवे के अंदर तो वो ओवरफ्लो करेगा ना, उसको रश जो है वो फिर जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, और नतीजे के तौर पे ट्रांसपोर्टर जो है वो ज़्यादा चक्कर लगाने की कोशिश के अंदर तेज़ रफ्तारी करेगा और अपने ड्राइवर को छुट्टी नहीं देगा। और ड्राइवर को जब छुट्टी नहीं मिलेगी तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, तो उसके असाब जो आप देते जाएंगे। और वो लम्हा जिसके अंदर उसने फैसला लेना है कि ब्रेक लगा ले या निकल जाए कंफ्यूज, उस लम्हे में जैसे ही वो कंफ्यूज होगा दस हो जाएगा। बिल्कुल सही कनेक्टिविटी की है। तो ये सब रियासत को जब हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो वक्त पे फैसला साजी नहीं कर रही या फैसला साजी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी और मेरी जानों को ख़तरा होना होता है। खैर, ये शुरू करने से मैंने कहा कि ये ना कर, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है आज की, जो कि हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका था जब वकूअ पजीर हुई है, जब से ये ताबिश गौहर साहब तशरीफ लाए हैं ना, सोलर लगा लो वाली पार्टी। पला दादाजी फिर कहते हैं सोलर लगा लो, जो के इलेक्ट्रिक का बेड़ा गर्क करके आए हुए हैं यार, आरफ नकवी के फ्रंट मैन जी, फ्रंट मैन ही कह दिया। और की तो मौसूफ जो हैं उल्टियां सीधियां मारते रहते हैं। उल्टियां ज्यादा और सीधियां कम। उल्टियां तो वो चाटने के लिए करते हैं। दादाजी ना प्रोग्राम ना मत मजा करे, मेहरबानी आपकी। मतली कर दिया प्रोग्राम। यार देखो ना, इससे इस शख्स ने आते ही ना अखबारात के अंदर खबरें लगवानी शुरू कर दी कि रूस के साथ जो पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा है वो हमें वारा नहीं खाता और हम वो पाइपलाइन नहीं बिछाएंगे। किसके कहने पे लगवाई ये खबरें? ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद लाहौर से उन्होंने एक पार्टी तैयार की, और ये पार्टी जनाब, हम रूस से कर्जा भी नहीं चाहते जनाब, हम अपने पैसों से लगाएंगे। अच्छा जी, हैं वो $2-2.5 अरब का, अच्छा $1 अरब का प्रोजेक्ट है ओरिजिनली। जब ये नवाज शरीफ दौर के अंदर इस पे MOU साइन हुआ था तो ये $1 अरब का प्रोजेक्ट था, जो कि रूस ने कहा था हम आपको गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये $1 अरब का नहीं, ये $2.5 अरब का प्रोजेक्ट है और हम इसको खुद लगाएंगे। अच्छा जी, आहा, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब लाहौर से एक पार्टी बरामद कर ली। लाहौर की पार्टी जो है ना वो खुद फाइनेंशियल क्लोज करेगी, ये करेगी, वो करेगी। ठीक हो गया जी। और वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चलता है
کہ جناب آج روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, روس نے ایک لیٹر لکھا ہے ان کی وزارت خارجہ نے کہ جناب آپ جو ہے یہ کیا حرکتیں فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں دکھایا گیا کہ جناب لیٹر لکھا. اچھی بات ہے. اسی فارمولے کے تحت ہوا ہے کہ 74% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا روس, جی, مشینری وغیرہ سب کچھ اس کی, ہم صرف زمین فراہم کریں گے. زمین کی لوکل لینڈ پائپ لائن گزرنی ہوتی ہے, کئیوں کی فصلیں خراب ہونی ہیں, کئیوں کے گھر اجڑنے ہیں, تو وہ سرکار جو ہے اس کا برداشت کرے گی, اور یوں 26% کی شیئر ہولڈر ہو جائے گی اس میں. پاکستانی سرکار. بہت پازیٹیو خبر ہے کہ معاہدہ ہو گیا, اور اگرچہ 4 سال تاخیر سے ہوا ہے. ہم نے دھرنے, پہلے پیوٹن نے آنے کا وعدہ کیا, انہوں نے دھرنے دلوا دیا. کنہوں نے جن کا نام لینے سے ہو جاتا ڈپٹی آج کل بہت تیز ہوا ہے, تو انہوں نے دھرنے دلوا دیے. پھر اس نے کہا میں نے آنا ہے, انہوں نے عدالت سے فیصلہ دلوا دیا نواز شریف کی نااہلی کا. پھر معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب دیکھو نا, ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر نہیں آیا نا چین کا صدر. چین کے صدر نے پھر وہ بےزتی فرمائی ہے, اور اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں کیا بےزتی ہوئی ہے, اندروں پتہ لگا. اچھا جی, ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہرحال ایک پازیٹیو خبر ہے, لیکن قسمت کے دھنی ہیں, کیا چندرے ہیں کہ وہ مکمل بھی اکتوبر 2023 میں ہونا ہے پروجیکٹ. وہ تو پوسٹ الیکشن وقت پہ شروع ہو. ہاں جی, پوسٹ الیکشن کیا قسمت پائی ہے, کیا قسمت پائی ہے. میں نے اس پہ ویلاگ کیا, ڈیٹیل میں سن لیجئے گا. آخری فکرہ, کیا قسمت پائی ہے, کوئی بھی چیز افتتاح کرنے کا موقع نہیں ملا. بڑا دادا جی آپ کا نا زو معنی بھی نہیں, ملٹی معنی فکر ہے, ملٹی میننگز فکر ہے, کوئی بھی چیز ملٹی فیسٹ. اچھا کل یار چلے ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں. مریم نواز شریف نے بھی نہیں کی جوڑا کچھ بھی پلے. کہتی ہے نواز شریف کا جو پوتا ہے نا, وہ آکسفورڈ میں کھیل رہا ہے, تو جناب اس کے پاس پیسے کہاں سے ہے. ماما تیرے کو پیسے کتوں آئے سن, تم بھی تو آکسفورڈ پڑھیا سن. وہ کہتا میں کرکٹ کھیل کے کماتا تھا. ٹھیک ہے, نہیں اس وقت تک تو کرکٹر نہیں ہوا تھا, تو کہیں بعد میں ہوا. تیرے کو پیسے کتنے آئے سن, اے بھی تو دس نا. ٹھیک ہے نا, چلو خیر. چین سے کیا بیزتی ہوئی ہے وہ جناب اس نے کہا کہ جناب وہ وہاں پہ کھیلتا ہے, اس نے تو پھر مریم کیڑی تھلے بہن آ رہی سی, انہیں پھر اچھل کے لپڑ مارے, کہندی وہ نواز شریف دا نواسا ہے, سر گولڈ سمیت دا نہیں گا. توبہ بندہ ہوئے تو کافی ہو دے واسطے, زندگی بھر واسطے کافی. میں نے بولنا نہیں, میرے پہ الزام لگ جاتا ہے. نہیں, ہاں میں نے بولنا نہیں. میں نے کہا نواز شریف دا نواسا ہے, پوتا نہیں کا نواسا ہے. سر گولڈ سمیت کا نہیں ہے, سر گولڈ سمیت کا نہیں. توبہ یار, بندہ اتنی نازک آشیان پہ بنے ہو تو دوسرے پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو خیر, یہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے, اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں امداد سومرو صاحب, انہوں نے بہت زبردست فکرہ فرمایا. کیا دادا جی؟ کمال کا فکرہ ہے. کہتے ہیں مقابلہ جو ہے وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہے, جیت پی ٹی آئی نے جانا. یار اندازہ کر, اگر آزاد کشمیر کے الیکشن کا ریٹ جو ہے وہ 1 ارب روپیہ تھا, تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے الیکشن کا ریٹ کیا ہوگا؟ اسی سلسلے میں وہ قربانی کر رہا ہے, خرچے نہیں پورے کرنے. شوکت خانم قربانی آن لائن ہی قربانی. یہ میرا فکرہ نہیں ہے ویسے, میں نے نہ پڑھنا جی عبداللہ طارق سہیل صاحب کا فکرہ. جی, آزاد کشمیر کے الیکشن پہ بھی آپ نے بات کر لی. چین کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایک مرتبہ پھر چین جو ہے نا, بنیادی طور پہ جسے بندہ کہتا ہے نا کہ اکتا گیا ہے, پھٹ پڑنا, چین پھٹ پڑا ہے. اچھا, وہ جو بس تھی جو کہ مسافروں کو, اپنا چینی انجینئرز کو اور ورکر کو لے کے جا رہی تھی اسپاٹ کے اوپر داسو میں, اس کے نزدیک میں ایک بہت بڑا سین بنایا گیا, اور
وہ بس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر جناب حکومت اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اتنے گھٹیا طریقے سے دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ آئی تئی پھر جاتی ہے، پھر چینی حکومت چیخ پڑتی ہے کہ آپ یہ تو نہ کریں کم از کم. اس کے ساتھ ہی شور مچا دیا جاتا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، ہم اس کا ڈیٹا نکلواتی ہے ہماری حکومت. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اپنی مرضی سے جا رہی ہے اور اپنی مرضی سے پھر رہی ہے، ڈیٹا کے اندر یہی ظاہر ہو رہا ہے، وہ فوٹیج کے اندر یہی ظاہر ہو رہا ہے. سمارٹ سٹی جرنلسٹ اغوا نہیں نہ ہوا تھا، اس لیے سمارٹ سٹی کا ڈیٹا مل گیا، تو اس کے اندر سے حکومت نے دکھا دیا کہ جناب یہ تو اپنی مرضی سے گھومتی پھر رہی ہے. اس کے اوپر افغان حکومت نے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور پاکستان کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا، جو کہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ہی امراللہ صالح نے پاکستان کے خلاف کمپین لانچ کر دی کہ پاکستان کی افواج نے کوئٹہ سے جو بارڈر آتا ہے، کوئٹہ چمن سے جو رستہ ہے قندھار تک جانے کا، اس پہ قبضہ چھڑوانے کے لیے جب افغان حکومت نے کارروائی کرنے کی بات کی تو پاکستان نے اس کے اوپر ان کو دھمکی دی اور کارروائی نہیں کرنے دی. اب ظاہر ہے کہ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کارروائی کیا کرنی تھی. ہیلی کاپٹروں سے کرنی تھی تو ہیلی کاپٹروں کا علاج جو میزائل وغیرہ موجود ہیں طالبان کے پاس، بلکہ امریکنز ہی ان کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. اور اگر انہوں نے کارروائی کرنی تھی جیٹ جہازوں کے ساتھ، جیٹ تو ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ روس ان کے پاس جتنے تھے نا جہاز افغانستان والوں کے پاس، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے تھے MiG-21 یا رشین میڈ. ٹھیک ہے. تو جب امریکہ بہادر آئے آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ایئر فورس کو ریوائیو کیوں کریں، ہم ان افغانستان کی ایئر فورس کو ریوائیو کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم روس سے پارٹس خریدیں، تو ہم روس کی اکانومی کو کیوں فائدہ پہنچائیں. تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل ٹینڈر دیا، اور انٹرنیشنل ٹینڈر جو ہے اس میں کوالیفائی کیا برازیل کی ایک کمپنی ہے ایمبرر نے. تو ایمبرر پکھے والے جہاز ہی بناتی، جس کے ناک کے اوپر پکھا نہیں گھوم رہا ہوتا، وہ پکھے والے. اپنا مشاق سپر نہیں ہے، اپنا سپر مشاق ہم آپ جوڑ کے پرزے بنا، میں نے دیکھا ہوا فرنٹ پہ اس کے پنکھا لگا ہوتا ہے. اس لیول کا جہاز ہے. اس کے اوپر 2-3 بندوقیں لگا دی ہیں، نیچے 2-4 راکٹ ٹانگ دیے ہیں کہ جتھے ڈگو گے ڈگ پائیں گے. جنگی ٹوٹل ایئر فورس. MiG-21 ان کے پاس ہیں، MiG-23 بھی ہوں گے شاید، MiG-27 بھی ہوں گے جو رشیا نے دیے تھے، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے انہوں نے وہ پکھا گھمانا شروع کر دیا. اب اس پکھے والے جہاز کو تو طالبان جو ہیں وہ بندوق سے ڈیگ لیں گے. بندوق سے مراد ہے وہ جب ذرا ہیوی گن ہوتی ہے اس سے گرا لیں گے. تو کیا آپ نے ہوائی حملہ کرنا تھا. اور آج جب میں یہ پروگرام کرنے بیٹھا ہوں تو ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور ANP کے لوگ اس میں خاص طور پہ فرنٹ پہ ہیں، کہ کوئی ایک پختون بابا ہے، افغان بابا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی طالب جو ہے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. اور اب بیٹی کا اغوا یہ دونوں کو آپس میں، تو اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا 5ویں پشت کی جنگ. ہم نے بھی ایک بریگیڈ پالی ہوئی ہے، وہ صرف گنتی کرنے بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنے تخریب کار افغان بارڈر سے اتنے خودکش پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں نا. ہمارے پاس بھی ایک نمبر 1 ہوتا ہے جو ہمیں گنتی کر کے بتاتا ہے ہر چوتھے کے دن کے اینے خودکش حملہ پاکستان میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، ویسے وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ صحیح روتے پٹتے ہوں گے. حالانکہ انالیسز ہوتا ہے، سیکیورٹی انالیسز ہوتا ہے. میں بھی کسی دور کے اندر اس کے اندر انوالو رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ انڈیا کے اندر فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گیا، اب پاکستان میں کہیں سرگودا فیصل آباد اس علاقے میں ہونا چاہیے، اور ہو جایا کرتا تھا. آپ جب اس کو پوری طرح اسٹڈی کر لیں گے اس خطے کی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا یہ افغانستان میں فلاں جگہ پہ کارروائی ہوئی ہے، وہ اس کا جواب کہیں یہاں پہ دیں گے، کراچی میں دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کراچی میں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ نظر آ جائے گا. انڈر کرنٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان کو صرف وہ تھوڑا سا مولڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو خیر
یہ سارا ایک دم اچھا. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے بننے میاں جو ہیں، دولے میاں جو ہیں، جناب وزیر اعظم صاحب ازبکستان جاتے ہیں اور ازبکستان کے سامنے کے اندر ایک ایسے جلسے سے خطاب کرتے، ایک ایسے فنکشن سے خطاب کرتے ہیں جس میں جو کشمیر ہے اس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو حصہ دکھایا گیا بھارت کا. اور اس کے اوپر جب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بحث چھڑتی ہے، حکومت پاکستان ابھی تک چپ ہے، نہیں بولی، وہ بحث چھڑتی ہے تو انڈیا کا جو افغانستان کے پریزیڈنٹ کا جو سفیر ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ کانفرنس کے منتظمین نے یہ منظوری لی تھی پاکستان حکومت سے اور یہ پاکستان کا آفیشیل نقشہ ہے. اچھا جی ماما جی اعتراض ہو پاکستان کو یا انڈیا کو ازبکستان کے اوپر، آپ کون ہیں؟ نہیں آپ کون ہیں؟ آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ گھٹیا آدمی، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کیوں درمیان میں کودے ہو؟ یہ وہ گھٹیا اور ذلیل انڈین ٹکڑوں پہ پڑنے والے کتے ہیں. یہ جو ہے، یہ جو اشرف غنی کا جو ترجمان ہے، یہ وہ کتا ہے کہ جو اپنے اصلی مالک کے کہنے کے اوپر بھونک رہا ہے. بھائی تمہارے تو کو کیا بنتا ہے تمہارا اس میں بولنے کا؟ اور یہ بھی اس وقت جناب ہمارے جو ہے وہ نیشنلسٹ اور وہ افراسیاب خٹک اینڈ کمپنی جو ہے وہ انہوں نے اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اس کیمپین کو بھی. ٹھیک ہے بھائی، ہم عمران خان کے اوپر لان تان کریں کہ اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا پاکستان ازبکستان سے احتجاج کرے، انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ تنقید کرے. آپ کون ہو؟ آپ ہو کون ہے؟ آپ کا اس ایشو سے لینا دینا کیا ہے؟ اچھل کے یہ بغل کے اندر جو تیر لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی موت نظر آ گئی. ٹھیک ہے جی. یہ اشرف غنی اور اس کے قطوروں کو پتا ہے کہ مستقبل کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں، اب ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ اچھل کے نا، وہ جو جیسے دونوں ٹانگوں پہ اچھلتا ہے، ڈاگی اچھلتا ہے، مجھے بہت غصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھل کے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے. یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر منظرنامہ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے 17 سے 19 تک ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا افغانستان کے متحارب گروپوں کے بارے میں نا. تو انہوں نے اشرف غنی نے اعلان کر دیا کہ جو کیڑا اعلان بلا جو بھٹو نے کیا تھا، کیڑا بلا کون سا؟ جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اچھا، اس نے کہا جو پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. صحیح ہے. لہذا چلیں چھوڑیں یہ بات چین سے شروع بہت نازک نکال دی ہے. میں سارا سین آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں. وہ سین چل رہا ہے ابھی. سین اچھا، فلم چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے، کلائمیکس نہیں بھی آیا. کلائمیکس نہیں آیا. اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، پاکستان کوئی نہیں آیا. کانفرنس پاکستان نے ملتوی کر دی، عید کے بعد کریں گے. اب اس پورے منظرنامے کے اوپر دیکھو یار، ویش کے اوپر طالبان نے قبضہ کوئی پہلا تو نہیں نہ کیا. پہلے انہوں نے ادھر پرلی طرف کیا ہے، بندر شیر جان پہ کیا، پھر انہوں نے تاجکستان کے ساتھ کیا، پھر انہوں نے ایران کے ساتھ کیا، جو گزرگاہیں ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں. اس کے اوپر اشرف غنی کو اور اس کے چمونوں کو کوئی آگ نہیں لگی. اور جیسے ہی وہ ادھر قبضہ ہوا ہے، وہ جناب پاکستان نے قبضہ کروا دیا. تو وہ پھر ایران نے کروایا، وہ تاجکستان نے کروایا. ہم نے تو تمہارے 40 بندے جو ڈر کے طالبان سے ادھر بھاگ آئے تھے، وہ ان بیچاروں کو کھانا شانا کھوا کے روٹی پانی کھوا کے واپس کیا. یار دس از ٹو مچ یار، دس از انفیئر. یہ بہت انفیئر بات ہے کہ جو انڈیا کہتا جا رہا ہے، یہ امراللہ صالح اینڈ کمپنی جو ہے وہ بھونکتے جا رہے ہیں. وہ جو بکواس انڈیا خود نہیں کر سکتا پاکستان کے خلاف سفارتی سطح کے اوپر، انہوں نے یہ کتا ہمارے جو ہے وہ چھوڑ دیا. دس از انفیئر، دس از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک منظر گڑا گیا ہے پاکستان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. اور میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہ صرف آپ کو اور مجھے جوتے مارنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. جب قومی مفاد کا تقاضا آئے گا تو وہ آپ کو اور مجھے خود اس کا دفاع کرنا پڑے گا. تو اس لیے اگر آپ پاکستان کے محب وطن شہری ہیں، اور ہم نے تو وہ اس لیے رکھے ہوئے نا کہ جنگ کے وقت وہ کہیں کہ کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں، کیا میں جنگ کر دوں، اس لیے رکھے ہوئے نا ہم نے، یہ پالے ہوئے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے مفادات کا خود جو ہے وہ تحفظ کرنا ہے، قومی مفاد کا خود تحفظ کرنا ہے.
افغانستان کے اندر پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو بھی اس وقت پرائیویٹ جیٹ کے اوپر جھوٹے لیتے پھر رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم نے 40 سال کچھ نہیں کھٹا اس جنگ میں سے. آپ کی مہربانی ہے, آپ کے 4 دن کے جھوٹے اگلی 4 نسلوں کو پھر باندھ جائیں گے. مہربانی ہے سر, جان دی کریں. ٹھیک ہے, میسج پہنچ گیا جی پہنچ گیا, آپ وائنڈ اپ کر دیں. جان دی کریں سر. تو دکھی ہوں میں بہت زیادہ. افغانستان سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا. افغان جانے آپس میں بیٹھ کے طے کریں, ہمیں اپنا بارڈر جو ہے وہ بند کر لینا چاہیے. اپنے لڑائی اپنے گھر میں رکھو. ٹھیک ہے. اور مرزا پھڑیا کیا نا اسلام آباد, عثمان مرزا, ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہم سائے میں لڑائی ہو رہی ہو نا تو بندہ فوراً دروازہ بند کرتا ہے, پہنا اپنی لڑائی اپنے گھر رکھو. اور جو ہم سائے کی بیگم کو گھیر کے اپنے گھر لے آئے کہ نہیں تھوڑی لڑائی ہو رہی تو ادھر آ جا, اس کو عثمان مرزا کہتے. اس وقت پاکستان کی حکومت کے اندر کچھ لوگ ایگزیکٹلی عثمان مرزا بننے کی دوسروں کوشش کے کر رہے اس میں مداخلت, ٹھیک ہے, خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے عناصر کا وہی حشر کیا جائے جو عثمان مرزا کا کیا گیا ہے, اس کو جوتے مارے جائیں اور وہ جو ہے اس کو اس کی اوقات میں رکھا جائے. یار وہ گل جڑی ہے نا وہ بہت ہی پھیل گئی ہے, مینوں لگتا ہے. کیڑی بلا کون سی؟ وہ نا میں نے تو ایسی بات کی تھی, آخری بات آج کی اس پروگرام کی آخری بات میں نے ایسی بات کی تھی. میں نے, تمہیں پتہ ہے میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ شرارت کرتا ہے. میں نے کہا کہ وہ کیا ہے یار, وہ بلیک لیبل شہد والا گنڈا پور, ہاں, علی امین گنڈا پور کا آزاد کشمیر سے بھاگنا اور اس کے بعد اسد عمر کو وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف بھیجا جانا ایک سمبولک ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے آپ کی نسل کو ان سمبلز کا کہاں پتہ ہے. میں تو کہہ کے چپ کر گیا, اللہ بیڑا غرق کرے وجاہت مسعود کا, وہ لے کے چل پڑے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. اس کا میں آپ کو پس منظر بتاتا چلوں کہ 4 دسمبر 1970 کو جو انتخابات ہوئے تھے اس میں مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے 7 کروڑ روپیہ جو تھا وہ نمبر 1 کو فراہم کیا گیا تھا, اور جس میں سے 7 لاکھ جو تھے وہ اسد عمر اور زبیر عمر کے والد صاحب جو تھے ان سے برآمد کیے گئے تھے, جنرل غلام عمر سے, اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا. اب یہ سارا پس منظر اس کے اندر پنہا تھا اس فکرے میں, جی ٹھیک ہے نا, لیکن کہنا نہیں تھا. اب وجاہت مسعود نے کہہ دیا میری جان کو خطرہ پیدا ہو گیا. یار اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خدا کا خوف دے دے وجاہت مسعود کو. یار اس نے وضاحت کر کے نا میری جان کو خطرے میں ڈال دیا. میں پائن صرف اسد عمر اور زبیر عمر کا نام لیا تھا, ان کے ابا جی. چلو جی, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. داجی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.